बात करेंगे सार्क वुज़रा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और भारतीय वुज़राए दाखिला की तकारीर। चौधरी निसार अली खान ने अपनी तकरीर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर मुल्क का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद की। और राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशत गर्दों में अच्छे बुरे की तफरीक नहीं होनी चाहिए। दोनों वुज़रा के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई और इत्तलात ये हैं कि दोनों ने लंच की दावत में भी शिरकत न की। भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी हुक्काम पर राजनाथ सिंह की तकरीर का ब्लैकआउट करने का इल्जाम। इससे पहले तमाम मुल्कों के वुज़रा वज़ीर आज़म से भी मिल चुके थे। उसके बाद बात करेंगे अमरीकी सेक्रेटरी दिफा एश्टन कार्टर की, जिनके तर्जुमान ने बताया है कि अमेरिका को कोalition सपोर्ट फंड की मद में $300 मिलियन नहीं दिए जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक सेक्रेटरी कार्टर ने कांग्रेस में इस बात की तायीद करनी थी कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहा है, मगर उन्होंने अब तक पाकिस्तान की सर्टिफिकेशन करने का फैसला नहीं किया। और आखिर में कुछ बात वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने 2014 के बाद से मुस्लिम लीग नवाज की पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला इजलास बुलाया। इजलास में बात करते हुए अपनी जमात को बताया कि उनकी हुकूमत की पिछले 3 साल में कैसी कारकर्दगी रही और ये भी कि चीन ने सीपेक मंसूबा शुरू करने के लिए मुस्लिम लीग नून के इख्तिदार में आने का इंतजार किया था। प्रेसिडेंट शी जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा, मुझे खुद मुखातिब होकर कहा कि दिस इज़ अ गिफ्ट टू यू फ्रॉम चाइना। वो भी उस घड़ी के मुंतज़िर थे कि हमारी हुकूमत कायम हो पाकिस्तान में और फिर आके वो ये इन्वेस्टमेंट करें। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जब आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस। आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल अच्छा बीबी, हमारे ऑन एयर जाने से बिल्कुल ही करीब एक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप की चल रही है जो बहुत कंफ्यूजिंग है कि पंजाब हुकूमत का कोई हेलीकॉप्टर जो मुरम्मत के लिए शायद जा रहा था वो अफगानिस्तान के इलाके लूगर में गिरा है। क्या लैंड हुआ है पता नहीं, कोई क्रैश लैंडिंग हुई है क्या, कोई तफसीलात नहीं है। नहीं, नॉट रियली। और कहा यह जा रहा है कि ये जिस इलाके में गिरा है वहाँ पर तालिबान की हुकूमत या उनका अजारा है या उनकी ताकत है, ये इलाका उनके ज़ेर नगीन है वगैरह वगैरह। बकौल इन खबरों के कि गालिबन तैयारे को उन्होंने आग लगा दी है और उसमें जो लोग थे उनको यरगमाल बना दिया अगवा। मैंने अपने तमाम साथियों से ये दरख्वास्त की है कि इस मामले में अगर कोई कॉन्फर्मेशन ठीक है राइट हो तो हमें पता या कोई और तफसीलात मिले, क्योंकि वजारत ख़ारजा ने राब्ता तो किया है अफ़गान हुकूमत से, तो देखिए क्या ख़बर है। अल्लाह से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए और लेकिन हर सूरत में कोई भी इस मामले में लेटेस्ट डेवलपमेंट हो तो हमने अपने साथियों को जो कि इस पर नज़र रखे हुए हैं ये बता दिया है कि हमें प्रोग्राम में किसी भी वक्त वो कह सकते हैं कि दे हैव समथिंग टू टेल, तो भी अपनी बात रोक कर हम वो कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल लाइट मूड में, क्योंकि आज पूरे प्रोग्राम की जो थीम है अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी संजीदा है और सोबर रहेगी बदकिस्मती से, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ आने से पहले मैं लाइटर मूड में एक बात करना चाह रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों शरीफ बरादरान में एक मुकाबला जारी है चीनियों से अभी शहबाज शरीफ साहब गए थे पंजाब, वहाँ पर मेरे भाई हुज़ैफा रहमान ने कदम कदम उनका पीछा किया, हर मीटिंग में उनके साथ रहे। वहाँ पता चला कि चीनी ज़बान में एक नया लफ्ज़ आ गया है, उसे पंजाब स्पीड कहा जाता है। अब आज मियाँ साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से ख़िताब किया है और वहाँ जो तुमने सुनाया है अभी मुझे शॉर्ट उसके मुताबिक तो यूँ लग रहा था इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे। क्या जुमला बोला वैसे वज़ीर आज़म ने नुसरत साहब? उन्होंने कहा वो उस नहीं लम्हे का नहीं, उस घड़ी का इंतज़ार कर, उस घड़ी का इंतज़ार। हाँ पोएटिक। देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो वगैरह वगैरह। तो अब पता नहीं कि पंजाब स्पीड से ज़्यादा मोहब्बत है
یا نواز شریف کا انتظار اچھا اس کا بھی ذکر کیا تھا پرائم منسٹر نے, دل ان کا بڑا ہے, اپنے چھوٹے بھائی کا انہوں نے ذکر ضرور کیا. انہوں نے کہا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں وہ پنجاب کی مثال دیتے ہیں جب انہیں اچھا پھر یہ مقابلہ نہیں تو یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو تو یہ لفظ کہتے ہوئے 2 بار سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور اگر انہیں مثال بھی ملی بتانے کو تو پنجاب کی ملی, تو وہ پنجاب کی, اور وہ بھی جہاں پہ ان کے بھائی جو ہیں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. کاش کہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ کہہ سکتا کہ میں جب چینیوں سے ملتا ہوں تو وہ فرض کرے کہ سندھ حکومت کی مثال دیتے ہیں, وہاں نہ صحیح تو چلیں بلوچستان میں تو مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ ہے, تو کہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صاحب کیا بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے, اور خاص طور پر جبکہ گوادر سے شروع ہو کر کاشکر جانا ہے, تو اللہ کرے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کبھی یہ بھی ہمیں بتا سکے کہ وہ چینیوں سے ملے تو چینیوں نے کہا صاحب بلوچستان کی سپیڈ نے تو ہمیں بہت ہی پریشان غلط دعا مانگی ہے نا نصرت صاحب, آپ کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ کہیں سے نواز شریف صاحب کے 3 اور بھائی جو ہے نا وہ کہیں سے برآمد ہو جائیں تو ان کو سب کو ایک ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, سوچے سب صوبوں میں ترقی ہو جائے گی. How nice would that be? جیسے مغلیہ دور میں کامران کے پاس کابل ہوتا تھا اور قندھار پتہ نہیں کس کے پاس تھا, ارے بھائی خدا کے لیے. Anyway, now get to the point. ٹھیک, سارک سے شروع کریں. ساک کے جو یہ سارا اس پہ جو اتنا تماشا لگا ہے, مجھے اس پہ اتنا غصہ آ رہا ہے. ابھی میں جو آپ جانتی ہو اس بات کو کہ میں 1:30-2 بجے تک, میں تو قدیم بزاق آدمی ہوں, میں تو تمام اخبارات کا پلندہ جب تک ختم نہ کر لوں تو میں انٹرنیٹ کا رخ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو میں نے اخبارات وغیرہ جب ختم کیے, دوپہر کا کھانا وانا کھا لیا, تو پھر میں نے کہا اچھا بھی دیکھیں دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو میں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا, تو دنیا میں جب سے یہ انٹرنیٹ ایجاد ہوا ہے اور خاص طور سے جب سے یہ ٹویٹر آیا ہے, تو ایک تو عقل کی باتیں تو ہوتی ہیں, لیکن ایک اور صنف انٹروڈیوس ہوئی ہے, اس کا نام ہے ٹرولز. صحیح ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حماقت پھیلانی ہوتی ہے, آپ کو گالیاں دینی ہوتی ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی بیوقوفی کر کے, ہر سائڈ سے, اور آپ کی زندگی کو عذاب بنانا ہوتا ہے. ٹھیک. تو میں نے جیسے ہی کھولا تو میری ٹائم لائن پہ ایک لائن لگی تھی, وہ تو کل کے پروگرام کے بعد سے. اچھا نہیں, وہ تو الگ سے تھی. اچھا یہ بھارتی ٹرول تھے, بھارت سے آ رہے تھے, اور اس میں اتنے یہ دیے جا رہے تھے شرم کرو پاکستانیوں, تم لوگوں میں ہمت نہ ہوئی کہ ہمارے ہوم منسٹر کی تقریر تم دکھا سکتے, تم بلیک آؤٹ تم نے کر دیا, ہا بکری. اچھا کبھی تحقیق نہیں کریں گے, کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی بنیادی طور پر سارک ہے کیا, اور وہ ساتھ ہی بریک کا اس نے کہا میں کیا ایکسپلین کروں. نہیں چلیں بریک کے بعد اپنی ایکسپلینیشن نصرت صاحب کو مکمل کرنے دیں گے. ساک کی بات کر رہے ہیں, اور راجناتھ سنگھ جو آئے ہوئے تھے ان کی تقریر بلیک آؤٹ ہوئی یا کیا ہوا اس کے ساتھ نصرت صاحب ہمیں بتائیں گے وقفے کے بعد. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _ یس نصرت صاحب. اچھا وہ بات یہ ہے کہ بھارت میں الیکٹرانک میڈیا کے پر فروشوں کی بدولت وہ یعنی ٹویٹر میں جو بتایا گیا کہ پاکستانیوں نے جو ہے ان کے ہوم سیکرٹری کی تقریر کو دکھایا نہیں, میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے تجربے کا روب ڈالوں وغیرہ وغیرہ کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. میں نے ساک کی ابتدا سے لے کر آخر تک اس کو ہر مرحلے پہ کور کیا, یعنی کہ کسی کی تقریر براڈ کاسٹ نہیں ہوتی. ٹائمز آف انڈیا بھارت کا یہ انگریزی میں سب سے زیادہ چھپنے اور بکنے والا اخبار ہے, روزانہ جس کی اشاعت ہے 11.1 ملین. ٹھیک ہے بی بی, انہوں نے بھی بالآخر تنگ آ کر یہ خبر دی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ راج ناتھ کی اسلام آباد سپیچ کا بلیک آؤٹ نہیں ہوا, سٹینڈرڈ پریکٹس ہے, اسٹیبلش روایت ہے کہ ساک میٹنگز جو ہیں وہ کیمرہ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ براڈ کاسٹ نہیں ہوتی, برسر عام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس سب کے بعد یہ ایک انڈین نیوز پیپر کیا ہے, یہ تو وہاں کے لوگ تھے. اب یہاں پر ہمارے ٹیلی ویژن پر بحث ہو رہی ہے کہ چودھری نثار علی صاحب نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا, لنچ نہیں کھایا, منہ توڑ جواب دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا چودھری نثار نے مودی کے یار کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے تنہا یہ کام کیا؟
یا ایسا تو نہیں انہیں ہو سکتا۔ اپنے وزیر اعظم نہیں، اس پہ بحث کرنے میں وقت چلیں، دیکھو نا، کہ چودھری آخر نثار وہ- 1 گھنٹہ گزارنا ہے تو 1 گھنٹہ گزارنے کے کیسے لیے assume کر لوں اگر گی فرض کرو میں اور تم یہ بحث کرنی شروع ہو جائیں تو پروگرام واہ واہ ویری زبردست، کہ مطلب آپ کہیں گے چودھری نثار نے یہ میں- کیا اپنی تئیں؟ بالآخر آپ تنگ آ کر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اے میرے معصوم حضرات، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس کے ہوتے ہوئے دا ویری فیکٹ کہ ساک کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، ٹھیک، یہ اٹ سیلف ایک بڑی بات ہے۔ اب بوائیکاٹ تو بنگلہ دیش والوں نے کیا نا میرے خیال میں، انڈیا والے تو آئے تھے، بنگلہ دیش نہیں آئی، مطلب انڈیا والے تو آئے، بنگلہ دیش کا نہ آنا یہ ڈسکس اس سے بڑا بھی لطیفہ ہے، اب ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں نہیں، دی۔ کیونکہ وہ راجناتھ سنگھ پہ زیادہ زور ارے تھا نا، بیوی بات مزہ یہ نہیں ہے آیا۔ کہ اس پہ توجہ زیادہ ضروری ہے کہ ساک کا اصل بانی کون ہے۔ ساک کا اصل بانی تھا بنگلہ دیش کا جنرل ضیاء الرحمان۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیوں نہیں آئے اس بات؟ جنرل ضیاء الرحمان نے جب یہ آئیڈیا تھرو کیا، اس کو چلایا، اس کے لیے جو تھا وہ انسپریشن جو تھی وہ آسیان تھے، رائٹ، لیکن اس سب کے پیچھے یہ تھا کہ امریکہ صاحب بہادر کی یہ تھا کہ بھئی آگے بڑھو۔ آئیڈیا کیا تھا کہ افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا، ٹھیک، افغانستان کے جہاد کے لیے امریکہ کے ہمارے ساتھ تعلقات غازی ضیاء الحق کے ساتھ بہت قریب ہو رہے تھے، بھارت ان دنوں بہت زیادہ روسی کیمپ میں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ امریکہ افغان جہاد کے ذریعے جو پاکستان کی مدد کر رہا ہے تو بالآخر یہ سب جو ہے اس سے پاکستان توانا ہو کر طاقتور ہو کر Right. اس پہ چڑھ دوڑے گا۔ واہ واٹ این آئیڈیا دو، چلیں، تو ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ آئیڈیا تھرو کیا گیا۔ یہ آئیڈیا تھرو کرتے ہوئے ساک کو سب سے زیادہ ریزسٹ جو ہے وہ بھارت نے کیا، ٹھیک، اور اب وہ کیونکہ ان کو بھارت lord یہ over سمجھ کرنے کی رہا کوشش تھا کہ اس خطے کے تمام چھوٹے چھوٹے ممالک اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس کے خلاف گینگ اپ ہو رہے ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے، تو بڑی مشکل سے اس کو ہضم کیا اس نے۔ ٹھیک ہے بات۔ صحیح، اب اس کے بانی ملک کا وزیر داخلہ نہیں آیا، نہیں، اور پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات حال میں خراب تو ہوئے ہیں نا، اس پہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اس سب کے باوجود بھارت کا وزیر داخلہ یہاں آیا۔ ٹھیک، ان سچ اے فراسٹی ایٹماسفیئر، مطلب کوئی بہت وارم یہ اور وہ اٹ نہیں، سیلف ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ اس کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی باقاعدہ طور پر جاری ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اس مشترکہ اعلامیہ میں تو سب نے پھر سائن کیا ہوتا ہے نا اس کے اوپر، اٹ از ناٹ جسٹ کہ وہ جاری بھی ہو گیا نا، اٹ ہیز بین ریلیزڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی، اگرچہ اس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے سب نے لیکن سائن بہرحال یہ میٹنگ ہوئی، وہاں انہوں نے تقریر بھارتی کی۔ وزیر داخلہ۔ اچھا، اب ہمارے لیے کیا یعنی پرابلم ہے؟ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پھونک پھونک کر قدم یوں رکھنا ہے کہ اس سال نومبر میں ساک جو ہے سربراہ کانفرنس وہ پاکستان میں ہونی تو اس میں نصرت اب ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش والے پھر بوائیکاٹ کر دیں اور بھیا نریندر مودی آ جائیں، آئی مین آئی ڈونٹ نو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یہ نہیں چاہے گا ہاں کہ بالکل، یہ فیلنگ دنیا میں آئے کہ جیسے ہم اس کانفرنس کی میزبانی سے ہچکچائے، ہم بھاگ گئے، ٹھیک، ہم تو یہی اعلیٰ بہترین سفارتکاری یہی ویسے ہے۔ چودھری صاحب بہت ڈپلومیٹک تھے، انہوں نے جب کہا، انہوں نے کہا میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، میں ان سے ملا، سب کچھ، مطلب ہی واز ویری ریزنیبل، نہیں، he was very انہوں نے کوئی well ایسی چیز نہیں کی، ہاں، بی بی سیدھی سی صحیح بات ہے، ہے to be کہ fair. بہترین سفارتکاری یہ ہے کہ کوئی شخص پاکستان کو دوش نہ دے سکے کہ آپ کہ لوگوں نے ہماری وجہ سے صحیح ہے، ساک کی سربراہ کانفرنس اس سال نومبر میں پاکستان میں نہیں ہو پائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ساک اب کسی جوگے رہ گئی ہے، قابل رہ گئی ہے یہ وہ تو نہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ، شروع دن سے دیکھیے یورپی یونین
یورپی یونین اس لیے بن پائی کہ یورپ میں دو متحارب قوتیں تھیں بنیادی طور پر. پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, بالکل, فرانس اور جرمنی. جب دونوں جنگ عظیم ہو گئی تو اس کے بعد فرانس اور جرمنی نے یہ ریئلائز کیا کہ یار جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں, تو ہمیں مل کے بیٹھنا ہے. تو ان دونوں نے پہلے, جب فرانس اور جرمنی نے اپنے باہمی تعلقات درست کر لیے تو یورپین یونین کی بنیاد ڈلی. ٹھیک, تو جب تک برطانیہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کیونکہ برطانیہ ہمیشہ تاریخی طور پر ایک جزیرہ رہا ہے یورپ سے کٹا ہوا. اچھا, وہ گئے بھی تو اب ریفرنڈم کے ذریعے وہ پل آؤٹ کر گئے. لیکن وہ کیا اس کی سچویشن ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. دوسرا جو ایک سکسیس ماڈل کہا جاتا ہے علاقائی کوئی تعاون کی تحریک کا, تو وہ آسیان ہے. آسیان میں جو بنیادی متحرک جو قوتیں تھیں وہ دو تھیں. انڈونیشیا جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک, اور ملیشیا. ٹھیک ہو گئی بات. اور وہاں پہ جو بہت بڑا قضیہ تھا وہ یہ تھا کہ سنگاپور جو ہے یہ ملک, اگر آپ یعنی ٹیکنیکلی بات کرو تو سنگاپور ملیشیا سے علیحدہ ہو کر بنا. ٹھیک, رائٹ. سنگاپور ملیشیا سے علیحدہ ہوا تو انڈونیشیا, ملیشیا اور سنگاپور نے جب اپنے باہمی اختلافات کو تو پھر جا کے پھر جا کر آسیان کی بات. تو جب پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جیسے ملک اپنے باہمی تعلقات بہتر کریں گے تو ہی سارک کوئی کام کر سکے گی. وہ پھر بریک آ گئے تو کیا بات کریں گے. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پر پھر جائیے, لکھیے بول بول پاکستان ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی کامنٹ یا سوال ہو تو لکھ کے ضرور دیں. میرا خیال ہے پشاور سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں ملے ہوئے ہیں علی اکبر صاحب, اگر ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ہے. السلام علیکم علی اکبر. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی علی اکبر, کیا آپ کے پاس لیٹسٹ ہے یہ طیارے کے سلسلے میں؟ جی, جو ہے اس خبر کی تصدیق افغان حکومت نے بھی کی ہے کہ جو لوگر صوبے کا ترجمان ہے سلیم صالح, تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج صبح 10 بجے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گرا ہے, اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کا رنگ بھی بتایا کہ وائٹ کلر کا ہیلی کاپٹر ہے اور اس پر پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس میں 6 لوگ سوار تھے اور سوار جو تھے وہ سارے کے سارے اردو بولنے والے ہیں. جب ان سے بات ہوئی کہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت کہاں ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگر صوبے جہاں پر لوکل لوگ رہتے ہیں تو ان کے پاس ہے. اور حادثے کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی. نہیں, لیکن علی اکبر آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, شبہ یہ ہو رہا ہے کہ افغان حکومت یہ تو تصدیق کر رہی ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر گرا, یہ رنگ تھا, 6 بندے تھے, لیکن غالباً تاثر کچھ اس طرح کا دے رہی ہے کہ شاید ان کو بازیاب کرنے میں یا باحفاظت پاکستان پہنچانے میں وہ کچھ اتنا اثر نہیں رکھتی. مجھے یہ آپ کی بات بالکل سر ایسا ہی ہے, کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بندے اس وقت کہاں ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ جو لوکلز ہیں ان کے پاس ہے. اور یہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں کہ لوگر صوبہ جو ہے یہ سورہ زردہ بتایا جاتا ہے جہاں پر طالبان کی کنٹرول بھی ہے. تو اس وقت ایگزیکٹلی تو معلوم نہیں ہو رہا, لیکن خدشہ یہی ہے کہ وہ ان کے قبضے میں ہے. صحیح بات ہے. بہت بہت شکریہ علی اکبر کہ آپ نے اپڈیٹ کیا. دیکھو نا, انہوں نے تصدیق کر دی. اب وہ مقامی, غالباً طالبان کو وہ مقامی کہتے ہیں, تو خود کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے, غیر مقامی کہتے ہوں گے. اینی تو اللہ خیر کرے کہ اب یہی امید کی جا سکتی ہے, کیونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابتداً جیسے آپ نے دیکھا عالمی پریس میں, تو انہوں نے پہلے مقامی لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نیٹو کا ہیلی کاپٹر ہے. یس, رپورٹنگ جو انیشل ہوئی بھی تھی 4-5 گھنٹے پہلے, شاید مقامی لوگ یہ اندازہ لگا کے, یہ ریئلائز کر کے کہ یہ پاکستانی ہیں تو کچھ ہماری مدد کر دیں. لیکن اگر انہوں نے مدد نہ کی تو اس صورتحال میں پھر ہمارے ہاں دوبارہ ہوگا کہ جی پھر یہاں پہ جو افغان مہاجرین یہ وہ فلاں ڈھماک. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر وہ طالبان کے پاس بھی ہیں تو ان کو ہاسٹیج بنا کر تو کوئی اس طرح نہ کریں, یہ ان کے اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے.
تو ویسے بھی آپ کو بعد میں امریکہ کو ڈسکس بھی کرنا ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے ساکھ ہی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب یہ ساکھ بنی تو اس وقت بنیادی تضادات جو آج تک موجود ہیں وہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان تھے. اوکے رائٹ. اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم نے بڑے چاؤ سے، بڑے اشتیاق سے افغانستان کو بھی ساکھ کا ممبر سب نے بنایا، لیکن اب ہمارے ان سے تعلقات بھی پاکستان کے. بنگلہ دیش جو بانی تھا اس تنظیم کا، ان سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، یعنی اتنے کہ ان کا آیا ہی نہیں وزیر داخلہ مثلاً. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت احوال میں مجھے خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس نومبر میں یہ کانفرنس نہ ہو پائی، کیوں نہیں ہو پائی، تو ساکھ کو آپ فارغ ہی سمجھیں. وہ تو چلے دیٹس ویری نہیں، پھر آپ یہ سمجھیں کہ ساکھ نام کی تنظیم بٹ یو تھنک اگر کہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا. ویسے بھی دیکھو آئیڈیا تو یہ تھا کہ کابل سے گاڑی چلے تو آپ اپنا پاسپورٹ دکھاتے کلکتہ تک پہنچ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ if نریندر مودی ڈیسائیڈ کہ وہ نہ آئیں تو کیا کانفرنس کینسل تو نہیں ہو جائے گی نا؟ فرض کریں کہ نریندر مودی کہتے ہیں میں نہیں آ رہا، تو کیا پاکستان کہے گا اگر حالات اور زیادہ بگڑتے رہے؟ دیکھیے اس وقت صورت احوال یہ ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مطلب صرف مودی کی وجہ سے تو نہیں کینسل بی بی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ کل میری مقبوضہ کشمیر میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے شمالی مقبوضہ کشمیر میں ایک جگہ ہوتی ہے کپواڑہ، وہاں سے انہوں نے سری نگر تک کا سفر کیا. ٹھیک. انہیں یہ سفر کرنے میں 2 دن لگے. اوکے. اس لیے کہ پورے راستے پر ناکے لگے ہوئے تھے. نہیں، پولیس باقی وہ لوگ اپنے کیمپوں میں چلے گئے ہیں. اچھا. انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے نارتھ کشمیر میں، شمال کشمیر میں بتا رہا ہوں. اور سڑکوں پر آپ کی آئی ڈی، آپ کی گاڑی، یہ ساری چیزیں یہ لڑکے جو ہیں اچھا جو یہ وہ چیک کر رہے ہیں. رائٹ. اوکے. حالت یہ ہے کہ جو نام نہاد منتخب اراکین ہیں پی ڈی پی کے، وہ لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں. وہ لوگوں میں اتنا نہیں. دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے سیاستدان جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں کم از کم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے حلقے کے بچے زخمی ہوئے ہیں تو آپ ہسپتالوں میں جا کر ان کی خیر و عافیت پوچھیں. ان کو ہسپتالوں میں گھسنے کی نہیں ہو رہا، اور بہت سارے جو ہیں وہ گھروں میں بھی نہیں، اپنے گھر چھوڑ کر. ٹھیک ہے، وہ کہیں اور چلے گئے. نہیں، کہیں اور نہیں، انہوں نے کنٹونمنٹس میں پناہ لے رکھی ہے. That's very scary. ٹھیک ہے. With families. So things are not تو getting اس طرح کی صورتحال ہے اور یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے اور بہتر نہیں ہونے والی. اور اگر حالات یوں ہی رہے تو یہ ناممکن بات ہے کہ پاکستان اور بھارت اس طرح کی صورتحال کے ہوتے ہوئے گڈی گڈی کھیل سکیں. بہرحال ایک کال ہے، لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم نصرت صاحب. جی وعلیکم السلام جی. جی میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر غلام سرور میرا نام ہے. مجھے آپ سے سارک کانفرنس کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ ہندوستان نے آج تک پاکستان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا ہے، فزیکلی، مینٹلی، نہ دل سے. ایون میں کئی دفعہ انڈیا گیا ہوں تو میں شلوار قمیض پہن کے سڑک پہ نکلتا تو ساری انٹیلیجنس اور سب لوگ میرے پیچھے لگ جاتے کہ پاکستانی جاسوس آ گیا. اتنی نفرت میں پاکستان وہ مذاکرات سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے کہ لا حاصل یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ایک آپ کی ایگزسٹنس. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات، میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا. جی لیکن برائے مہربانی میں 1984 میں جو انتخابات ہوئے تھے بھارت کے، جی وہ میں نے کور کیے تھے جی. جی. اور اس وقت سے لے کر سن 2005 تک مجھے نام نہاد انڈیا ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا. مجھے بحیثیت صحافی جب میں دلی میں حریت پسند رہنماؤں کے انٹرویوز کرتا تھا تو یقیناً انٹیلیجنس ایجنسیز چیز کرتی تھیں، فالو کرتی تھیں. میں سٹوریز بھیجتا تھا، ان کو ہیک کر لیا جاتا تھا. لیکن مجھے ایک پاکستانی کے طور پر اس طرح کے حالات کا سامنا اس پورے عرصے میں نہیں کرنا پڑا تھا. آج کل جو فضا ہے وہ یقیناً بہت بہت زیادہ صرف پاکستانی کے لیے نہیں بلکہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ جو انتہا پسندی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو لیکن سرکاری سطح پر جو ہے
ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہے کہ اس کو کسی طرح ٹھنڈا کیا جائے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس تمام تنازع کے اس کانفرنس کا ہو جانا اٹ سیلف ایک بڑا واقعہ ہے. دبئی سے کال جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی سر میں ذاکر بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب پاکستان ہم لوگ انڈیا کی طرف جھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آمنے سامنے کچھ بھی بات کیسے نہیں کر جھکے ہوئے سکتے ہیں؟ ہیں. مطلب آپ نے کیسے یہ طے کر لیا کہ ہم جھکے ہوئے ہیں؟ جی سر وہ جتنا ظلم نہیں میرے کشمیریوں پیارے پہ مجھے کر یہ رہا ہے، بتائیں نا کہ ہم جھکے ہوئے کیسے ہیں. نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں جھکے ہوئے کیسے ہیں. جھکے ہوئے سر ایسے ہیں جو ظلم وہ کشمیر پہ کر رہا ہے، جو ظلم وہ مطلب مسلمانوں پہ کر رہا ہے. صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو اس کے بعد اچھا ہم بات نہ کریں کیا کریں؟ چڑھ دوڑیں؟ کیا پاکستان اور بھارت میں اس سے پہلے جنگیں نہیں ہوئی؟ سر جنگیں تو ہوئی ہیں، میں بھی مانتا ہوں. نہیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگوں کے نتیجے میں ایک مرتبہ تاشقند ایگریمنٹ ہوا، ہاں، دوسری مرتبہ شملہ معاہدہ ہوا، پھر کارگل ہوا تھا، اور کارگل کرنے والے خود ہی انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف باکس سولوشن ڈھونڈتے ہیں. سر کارگل بھی ہوا تھا. کارگل میں بھی ہم لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو شکست کروایا تھا. کارگل میں اس نے ہم پہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے خود ہی دھوکہ اپنے فوج کو دیا تھا. کس نے دیا؟ ہم نواز شریف کو حکومت تھا ہم لوگ. اچھا چلے نواز شریف نے تو دھوکہ دیا، تو جب کارگل کے ذریعے سری نگر پہنچنے میں خود صدر بنا تو وہ کتنی مرتبہ انڈیا گیا اور آؤٹ آف باکس سولوشن، اور ابھی تک دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر کا حل. یہ دیکھیے آپ یہ جو بات ہے نا، میں وہی وہ ٹرولز والی کر رہے ہیں آپ. یعنی ایک تو پاکستان کے بارے میں آپ نے پتہ نہیں کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں. ہم بھارت کے آگے کیسے جھکے ہوئے ہیں؟ ہم ہرگز جھکے ہوئے نہیں ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. ہم کہ جو ایک باعزت باوقار طریقے سے اور جس طرح کنڈکٹ کیا ہے چودھری نثار نے آج، جیسے آپ کہہ رہی ہیں، ویری ویل ڈن، ونڈرفل. ڈپلومیٹک بھی تھے، مطلب ہارڈ لائن بھی انہوں نے لی، اور کوئی اناپروپریٹ ایسی بات نہیں. وقفہ لیتے ہیں نصرت صاحب. جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے وہ جو امریکہ والی سٹوری ہے بہت ضروری ہے، اس پہ بھی بات کرنا، اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اور نصرت صاحب ساتھ ہی کالر بھی ہیں کراچی سے ہمارے جی ساتھ. کراچی سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی. جاوید صاحب کراچی سے ندیم بات کر رہا ہوں. جی ندیم بھائی. سر میں ایم ناٹ بلونگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی، کوائٹ نیوٹرل پرسن ہوں، اور ابھی یوں سمجھیں کہ اتنا سے طالب علم ہوں. مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے. ایک سوال سر. بہت دنوں سے آپ کو پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت دل چاہا بات، اور آئی ایم سوری ٹو سے اگر میری کوئی بات ضرور لگی ہے، کیونکہ ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں، بزرگ ہیں میرے. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے بیچ میں جو تناؤ ہے، اس طرح تو میں نے بھی سنا ہے سر کہ یہ جنگ ہوئی، وہ جنگ ہوئی. کارگل کا حوالہ ہوا تو نواز شریف صاحب کی ہی حکومت تھی. ہم سٹیپ اپ ہو گئے، بیک سٹیپ اپ ہو گئے. کس نے کیا مجھے نہیں پتا. کیا وجہ ہے سر انڈیا ہم پہ اتنا بھاری کیوں ہے؟ اتنا ہر معاملے میں وہ اپنے آپ کو فوقیت کیوں دیتا ہے سر؟ ہمیں کیوں دبا رہا ہے وہ؟ کیا ہمارے پاکستانی کی خارجہ پالیسی اتنی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ یہ فضا ہم لوگوں کی خود بنائی ہوئی ہے. یہ پاکستان، دا ویری فیکٹ وی آر اسٹل، ہم ان کی تمام تر خواہشات کے باوجود آج بھی آزاد اور خود مختار ملک ہیں. He is not going to accept us, sir. او بھائی اگر وہ نہ کریں تو میں کیا کروں؟ تو نہ کریں، خوش رہیں، ہمیں کیا. آئی ایز اے پاکستانی آئی ڈو ناٹ فیل تھریٹنڈ بائی انڈیا، اور نہ ہی آئی فیل بلڈ. مجھے کوئی ایسا کوئی why do most people feel threatened؟ یہ کیوں ویسے سب یہی سوال کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ ہم دبے ہیں؟ مطلب کہ مجھے کوئی ایز اے پاکستانی، مجھے اگر وہ نہیں مجھے تسلیم کرنا چاہتے تو نہ کریں، تو نہ کریں. کیا کر لیں گے؟ مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ I am not نصرت صاحب امریکہ والی ہے ہماری سٹوری. I really wanted to talk pushed about it. وہ کیسے ہو؟ میں نے لاہور کی کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بی بی. ہلو فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے جلدی سے. خوش بخش. خوش بخش جی فرمائیے نا، کہیے. ہم نے کہا تھا کہ ڈوریمون مت بند کیجیے گا. کیا نہ کیجیے گا؟ اچھا بہرحال یہ
डोरेमोन ना बंद कीजिएगा। ओहो नुसरत, ये कोई बच्ची थी जिसका अच्छा फोन था। ये ओहो तुम्हारे भाई, देखो मेरे प्यारे बेटे, डोरेमोन को बंद करना बखुदा मैंने तो कभी देखा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे मैंने देखा नहीं, लेकिन बच्चे अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारी पसंद की खातिर मैंने कल पूरा प्रोग्राम किया जानू, और तुम्हारे हक के लिए मैंने कहा ये जो अंकल अफसार आलम को शिकायतें लगाई जा रही हैं इसके खिलाफ, तो वो तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसके लिए लड़ूंगा तुम्हारी खातिर, फिक्र ना करो। मैं बाय द वे आज अमेरिका डिस्कस नहीं हो पाएगा। मारियाना बाबर हमारी कुलीग हैं, 7 तो हमारे शुरू हुई थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बुकरात हो गई हैं खारजा अमूर के बारे में। उन्होंने अभी मुझे क्या कहा? आज हमारी खुशनसीबी हमारा वो प्रोग्राम देख रही हैं। चले, that's very nice। उन्होंने कोई आपको डिटेल बताई? मुझे SMS किया है, लेकिन उसमें भी वो डिप्लोमेटिकली उन्होंने कहा कि साग चार्टर के मुताबिक अगर एक मुल्क अब्सटेन कर दे तो साग समिट नहीं हो पाएगी। यानी गोया इशारे किनारों में मारियाना बाबर हिंट कर रही है कि हसीना वाजिद कहेगी कि मैं नहीं जाती, तो इस तरह बजाय इसके कि पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी पे इल्जाम आए, वो इल्जाम लेकर पाकिस्तान में ये इम्कान हो सकता है करा देंगे ना बेसिकली इन सेंस। मतलब ये उसने अपने शुबे का बेचारी नहीं, अगर ऐसा हुआ नहीं कह रही, उसने मेरी ही बातों से हिंट लिया कि मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सफारती हवालों से हमारी तरजीह ये है कि रेन और शाइन नवंबर में यहाँ पर साग समिट हो, और वो ऐसे नहीं लगेगा अगर ऐसा हुआ कि और इसको सबोटाज करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि चूंकि चार्टर में लिखा हुआ है कि एक हेड ऑफ स्टेट ना आए तो, कि अगर एक ना आए, लेकिन उसमें भी रास्ता है अगर नीयत हो तो। अच्छा, उसमें 1994 में भारत में हुई थी साग समिट। नहीं गया था? सुने तो सही ना जी बीबी, उस वक्त कश्मीर बॉयलिंग था, वो अर्ली 90s, राइट। उस वक्त भी तहरीक जोरों पर थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने फारूक लगारी साहब को भेजने का फैसला किया जो सदर थे। हाँ, तो मैंने बीबी से पूछा, मैंने कहा ये आपने क्या किया? मैंने कहा अगर हम जाते तो वो कहें कि हम कश्मीर का सौदा कर रहे हैं, तो आई आस्क फारूक टू गो। तो ऐसा भी हो सकता है। दैट इज अ वेरी वंडरफुल, ब्रिलियंट। तो अब ये है कि हसीना अगर ये सबोटाज ना करे तो वो बांग्लादेश में भी एक ममनून हुसैन करीम के सदर होते हैं, तो उन्हें बेच के वो इस इल्जाम से बच जाएगी कि उसने सबोटाज नहीं किया। क्लोजिंग। चले नुसरत साहब, आज हफ्ते के लिए भी हमारा ये आखिरी प्रोग्राम था। बहुत दिल था मैं कि उससे आपसे समझती कि ये $300 मिलियन का क्या चक्कर है, लेकिन चले मंडे को अगले हफ्ते बात करेंगे इस पे हमारे साथ। आज इतना ही इस हफ्ते के लिए, खुदा हाफिज।